बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल नक़ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यद्मग़ु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ुन वलकुमुल वैलु मिम्मा तस्फ़ून। दुरूद पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान ग्रामी, हक़ और बातिल के मौजू पर आज ये हमारी तीसरी नशस्त है। इरशाद खुदावंदी है कि हम हक़ को बातिल पर मानते हैं और फिर वो हमारा हक़ बातिल का सर तोड़ देता है और वो बातिल हमेशा के लिए मिट जाता है। अज़ीज़ान ग्रामी, रात जहां मैंने गुफ्तगू को छोड़ा था वहीं से गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूं। मैंने अर्ज़ किया था सूरत शूरा की आयत पढ़कर कि अल्लाह ने जब कहा कि ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कुल ला अस्अलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा वमन यक्तरफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। कि मेरे हबीब, बस यही बात है जिसकी मैं बशारत देता हूँ अपने उन मोमिन बंदों को जिनके अमाले साले हैं। वो ये है कि उनको कह दो कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस ये मांग रहा हूँ कि मेरे कुर्बान में मवद्दत करो। और ये ऐसी नेकी है, ये एक ऐसा अमल है कि थोड़ा तुम करोगे तो ज्यादा मैं करूंगा। और मैं अल्लाह तुमसे वायदा करता हूँ कि तुमने जो पिछले गुनाह किए हैं वो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ भी करूंगा और तुम्हारी तौबा को कबूल भी करूंगा। तो उस वक्त ये आवाज आई, अम यक़ूलू नफ़्तरा अलल्लाह कज़्बन। मेरे हबीब ये कहते हैं कि रसूल ने अल्लाह पर झूठ बांधा है, यानी रसूल ने कहा है, खुदा ने नहीं कहा। यहां आकर मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करना चाहता हूं, लेकिन एक हदीस का सहारा लेकर फिर कुरान की तरफ आता हूं। तवज्जो चाह रहा हूं, बड़ा लुत्फ आएगा आपको। और ये ऐसी हदीस है कि कोई मुसलमानों का फिरका नहीं जिसको ऐतराज हो कि ये रसूल की हदीस नहीं है। 73 फिरके इस हदीस पर मुत्तफिक हैं कि ये हदीस हजूर अकरम ने फरमाया। 2 हदीसें ऐसी हैं, कई हदीसें हैं जैसे तो, लेकिन हजूर अकरम की 2 हदीसें ऐसी हैं जो लफ्ज़ इन्नमा से शुरू होती हैं। पूरी तवज्जो चाह रहा भाई, इसको क्यों बनती है? और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद मैंने अर्ज़ किया अज़ीज़ान मोहतरम कि 2 हदीसें ऐसी हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो दोनों पढ़ूंगा और अगर टाइम न मिला तो एक जो अभी पढ़ रहा हूं उसी पर। फिर 2 हदीसें ऐसी हैं जो लफ्ज़ इन्नमा से शुरू होती हैं और उसी का सहारा। अब आयत को वहां समझा आपने जो मैंने अभी पढ़ी, तो वो ये कहते हैं कि ये रसूल ने कहा है, खुदा ने नहीं कहा। फिर तवज्जो रहे, यानी वो कहते हैं कि अली से मोहब्बत, हसन से मोहब्बत, हुसैन से मोहब्बत ये अल्लाह ने नहीं कहा, ये रसूल ने कहा है। इसको महफूज रखे ज़हनों में ताकि मैं ये हदीस पढ़ूं और फिर कुरान की तरफ आऊं। और मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा लुत्फ आएगा अगर मैं आपको समझा सका दूं। इन्नमा से हदीस शुरू हुई, इन्नमा मसलु अहल बैती कम मसले सफीनते नूह। बस सरफ और सरफ, बस और सरफ, बस और कोई नहीं। इन्नमा मसल अहल बैती कम मसले सफीनते नूह। बस सर्फ
اور صرف اور صرف میرے اہل بیت کی مثل نوح کی کشتی کی طرح آپ نے سمجھا ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا سکوں گا کہ بس صرف اور صرف، یعنی دنیا میں اور کوئی نہیں، دنیا میں اور کوئی نہیں، صرف اور صرف میرے اہل بیت کی مثل نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ پھر سمجھو بس صرف اور صرف یعنی رسول نے انما کا کلمہ حسر کہہ کر ختم کر دیا کہ اور کوئی نوح کے کشتی کے مثل نہیں، انما مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، بس صرف اور صرف میری اہل بیت کی مثل نوح کی کشتی ہے۔ فمن رکبہ نجا، جو بھی سوار ہوا، جو بھی سوار ہوا نجا، اس نے نجات پا لی، پائے گا نہیں۔ ارے ہم سودا ایسے نہیں کرتے، ہم سودا اسی وقت کرتے ہیں۔ سمن رکھ بہا، جو بھی سوار ہوا نجا، وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا، اور جس نے اختلاف کیا، روگردانی کی، اعتراض کیا، فمن تخلف عنہا غرق، وہ غرق ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں سکتا، یہ مقصد نہیں میرے دوستو، کئی حادثات ہوتے ہیں جس میں مومن ہوتے ہیں جو غرق ہو جاتے ہیں، تو جو غرق ہو گیا مومن یا دریا میں ڈوب گیا وہ ہلاک ہو گیا؟ نہیں میرے دوستوں، رسول نے یہاں نہیں تک کہا۔ اگر یہاں تک حدیث ہوتی تو کسی کو کہنے کا موقع ملتا، لیکن رسول نے فرمایا انما مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، صرف میرے اہل بیت کی مثل نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ فمن رکبہا نجا، جو بھی سوار ہوا اس نے نجات پا لی۔ ومن تخلف عنہا، اور جس نے روگردانی کی، منہ پھیر لیا، جس نے بھی منہ پھیر لیا، جس نے بھی، فمن تخلف عنہا غرق، وہ غرق ہو گیا، بہوا اور گمراہ ہو گیا۔ یعنی اب جو یہ ڈوبا ہے یہ گمراہ ہو کر ڈوبا ہے، مومن ہو کر نہیں ڈوبا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ حدیث میں نے پڑھی، اسی حدیث پر میں قرآن کی 10 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں نے کیا کہ یہ تقریر تمام مسلمان بھائی کے لیے ہے، کیونکہ تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے، اس کو بار بار سنے۔ میں نے کیا کہ رسول نے فرمایا انما مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، فمن رکبہا نجا فمن تخلف عنہا غرق وہوا، بس میرے اہل بیت کی مثل نوح کی کشتی ہے، جو بھی سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے چیز دکھائی وہ غرق بھی ہو گیا اور گمراہ ہو گیا ہے، وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اب آئیے قبلہ قرآن کی طرف، کہ رسول نے جو انما کہا تو صرف اور صرف، تو اس میں مطابقت کیا ہے، اس میں مطابقت کیا ہے؟ تو قبلہ سورۃ ہود میں ارشاد ہوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اس میری کشتی کو، نوح کشتی کو بنا میری آنکھوں کے سامنے، میرے حکم کے سامنے، کشتی بنا میرے آنکھوں کے۔ بھائی سی آئی ڈی والے تو تم نہیں ایسے دیکھ رہے ہو؟ ہاں بھائی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نوح کشتی کو بنا میری آنکھوں کے سامنے اور میرے حکم کے مطابق۔
یعنی اب نوح جو کشتی بنا رہا ہے اس میں نوح کے ارادے کا دخل نہیں. اب نوح نے جو کشتی بنائی اس میں نوح کے ارادے کا دخل نہیں، بنی ہے اللہ کے آنکھوں کے سامنے، بنی ہے اللہ کے حکم سے. اب جو کشتی سے عیب نکالے گا وہ کشتی سے نہیں، وہ نوح سے نہیں، وہ خدا سے عیب نکالے گا. تو رسول نے بھی اپنے اہل بیت کو خود نامزد نہیں کیا تھا، خدا نے کہا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. جو نوح کے کشتی پر اعتراض کرے وہ بھی کافر ہے، جو علی کی بدایت پر اعتراض کرے وہ بھی میں نے کیا کتنی آیتیں مجھے پڑھنی ہے؟ 10 آیتیں. پہلی آیت میں نے پڑھی اور پھر کہا دیکھو آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ. اب جب کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ تمہیں نجات ملے. اب کتنے عجیب الفاظ ہیں وہاں کا. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا سورۃ شورى میں، اب یہاں سورۃ ہود میں اللہ فرما رہے ہیں ام یقولون افترا. میرے حبیب، میرے دین، میرے نبی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوح نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں. بڑا جملہ میں نے کہا تھا دیکھو کتنا کھلا سمجھ میں آ رہا ہے. سر نہیں ہلا، ممبر کے سامنے سر نہیں ہلایا کرتے. میں نے کیا وہاں جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یہ اللہ کا حکم نہیں، جانی سے محبت کرو یہ رسول کہہ رہا ہے. تو جب یہاں اللہ کے حکم سے کشتی بنی اور جناب نوح نے کہا کہ آؤ جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، تو کہا ام یقولون افترا. میرے نوح یہ کہتے ہیں کہ نوح نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یہ اللہ نے نہیں کہا، اس نے کہا ہے. سمجھ جا رہا ہوں میرے دوستوں، بڑا لطف آئے گا. اتنا نتیجہ قرآن سے نکالوں گا، اتنا نتیجہ قرآن سے نکالوں گا. وَيَقُولُونَ افْتَرَىٰ، وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. اللہ نے نہیں کہا کشتی کے لیے، اس خود نے بنائی ہے. بغیر پانی کے کیسے چلے گی؟ ایک ریگستان نے بنائی ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ اس نے کہا ہے. قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي. تو میرے نوح ان کو کہا کہ اگر یہ میں نے کہا ہے تو یہ سارا الزام مجھ پر آئے گا نا، تجھ پر تو نہیں. یہ گناہ تو میرا ہوگا نا، یہ گناہ تو میرا ہوگا نا. اگر میں نے کہا ہے تو یہ گناہ مجھ پر ہوگا نا. آپ آ کر کو دیکھیں، آپ آ کر کو دیکھیں، اس میں سوار تو ہو کر دیکھیں. اور قبلہ جب وہ سوار نہ ہوئے، کشتی میں سوار نہ ہوئے، اب آئے قرآن کی طرف، آئیے قرآن کی طرف. جب کشتی میں سوار نہ ہوئے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ تو نے نہیں کہا، یہ تو نے کہا ہے خدا نے نہیں کہا، یہ تو نے کہا خدا نے نہیں کہا. اور جناب نوح نے کہا کہ اگر میں نے کہا ہے تو فعلیہ اجرام، یہ گناہ مجھ پر ہوگا، تم پر تو گناہ نہیں ہوگا نا. تم چڑھ کر تو دیکھو، چڑھ کر تو دیکھو. اور کہا کہ نہیں ہم نہیں چڑھیں گے. اب قرآن میں اسی صورت ہود میں ارشاد ہوا ومانا بتار الذین آمنوا، نکل جاؤ میری دربار سے، اور میں مومنین کو دربار سے نہیں نکالتا. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ شاید یا آپ نہیں سمجھے یا میں نہیں سمجھا. کیا کہا کہ سوار ہو جاؤ، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تم نے کہا ہے. تو کمانا الذین آمنوا، نکل جاؤ میری دربار سے، اور میں
مومنین کو دربار سے نہیں نکالتا. تو رسول نے بھی کہا تھا کہ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. تو کسی نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا حکم نہیں, یہ دیوانہ ہے, یہ ہجران ہے. تو کہا قوموا انی, جس کو نوح دربار سے نکالے وہ مومن نہیں, تو جس کو رسول نکالے وہ امیر المومنین ہے. سمجھ میں آئے گا؟ توجہ ہے میری گفتگو پر. اور اللہ نے کہا وما آمن معه الا قلیل. اب لیکن تھوڑے مومن تھے, تھوڑے قلیل تھے جو کشتی میں بیٹھے, قلیل تھے. کسی نے لکھا 10, کسی نے لکھا 33, کسی نے لکھا 80, لیکن 80 سے کسی نے نہیں لکھا. 10, 33, 80 زیادہ میں زیادہ لکھا 80, کم میں کم لکھا 10. اب رسول نے فرمایا مثل انما مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. عبد الحکیم وہی تو ہے مثل, میری اہل بیت کی مثل بھی نوح کی کشتی کی طرح ہے. اس میں قلیل بیٹھے تھے. عبد الحکیم اس پر بھی قلیل ایمان لائیں گے. اکثریت کو نہ دیکھنا, اکثریت کو نہ دیکھنا. اور جب کشتی چلی بنادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی. تو نوح نے پکارا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے, میری اہل میں سے ہے, ڈوب رہا ہے. اللہ کی آواز آئی. عجیب الفاظ ہیں. پہلے تو بیٹے کو کہا تھا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, بیٹے سوار ہو جا, ان کے ساتھ نہ ہو جا جو کافر ہیں. جو کشتی میں نہ بیٹھے گا وہ کافر. میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے, اب آپ تک پہنچا ہے. جو اسی کشتی میں نہیں بیٹھے گا وہ کافر ہوگا. رسول نے فرمایا میری اہل بیت کی مثل نوح کی کشتی. ارے جو کشتی میں نہ آئے, توجہ ہے میری گفتگو پر. اور ہاں چیلنج ہے مسلمان بھائی کے لیے, ایک جملہ کہنا عجیب سننا. نبی کا بیٹا نہیں, بیٹا ہے قائل نبنی من اہلی. یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے, میری اہل میں سے ہے. اللہ نے ابلیت کا انکار نہیں کیا کہ بیٹا نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں, بڑا توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں, کہا انہ لیس من اہلک, بیٹا ہے اہل بیت میں شامل نہیں. بیٹا ہے اہل بیت میں شامل نہیں. انہ عمل غیر صالح, اس کا یہ عمل ایک عمل. ارے نبی کا بیٹا تھا, اتنا برا بھی تو نہ ہوگا, لیکن اللہ نے فرما دیا انہو عمل غیر صالح. اس نے جو کچھ کیا وہ تو میں نے معاف کیا, لیکن جو یہ فعل کیا ہے
یہ معاف نہیں کروں گا، یہ معاف نہیں کروں گا، اور سارے معاف کر سکتا ہوں، لیکن یہ اس نے فعل جو کیا ہے یہ فعل اس کا غیر صالح ہے، یہ ایک فعل اس کا غیر صالح ہے، اسی لیے یہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ ارے رسول نے فرمایا میری اہل بیت بھی نوح کی کشتی کی طرح ہے، اگر نوح کا بیٹا سگا بیٹا نوح کا سگا بیٹا کشتی میں نہ بیٹھے تو وہ اہل بیت سے خارج، وہ کافر۔ تو اللہ نے بھی قرآن میں کسی کی سسرالی کا انکار نہیں کیا، کسی کے سالے کا انکار نہیں کیا، اللہ نے بھی یہ کہا کہ جو علی کو چھوڑے، جو علی کو چھوڑے وہ سسر تو ہو سکتا ہے، اہل بیت ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری محمد بلند بڑا نتیجہ نکلے گا۔ ابھی تو آیتیں ہیں، میں نے 10 آیتیں کہاں پڑھی، اسی موضوع پر 10 آیتیں ہیں پڑھنے۔ بس یہ نوح کا قصہ ہے، نوح کا قصہ ہے تو ایک ہی آنکھیں بند کر کے پڑھ اسے ہدایت حاصل کرو۔ اور اللہ نے پھر قرآن میں سورۃ عنکبوت میں ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو بچایا اور کشتی کے اصحابوں کو، نوح کے اصحابوں کو نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا نوح کے اصحابوں سے کوئی تعلق نہیں، میرا واسطہ ہے کشتی کے اصحابوں سے۔ میں نے نوح کو بچایا اور کشتی کے اصحابوں کو بچایا، تو رسول نے بھی فرمایا میری اہل بیت کی مثال بھی نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا تعلق اصحابوں سے ہے، اللہ نے فرمایا میرا تعلق تو علی سے ہے، میرا تعلق تو حسن سے ہے، میرا تعلق تو حسین سے ہے، میرا تعلق تو بطول سے ہے، جن کا بطول تعلق نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، میں سمجھا نہیں سکا۔ جو نوح کے اس کو محفوظ رکھنا تاکہ میں قریب آ کے بات کرتا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نوح کی کشتی کو عالمین کے لیے آیت بنایا۔ ارے بنانا تو نوح کو تھا، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا میرے قریب بیٹھنے والے، بنانا آیا تھا نوح کو۔ اللہ نے بتا نہیں، میں نے نوح کے کشتی کو عالمین کے لیے آیت بنایا ہے، عالمین کے لیے، عالمین کے لیے آیت بنایا۔ یہ اب جملے محفوظ رہے، میں نے ان کو آیت کے عالمین کے لیے آیت بنایا۔ اور پھر قرآن کی طرف سورۃ قمر میں ارشاد ہوا، گھبرا تو نہیں گئے، توجہ میرے سورۃ قمر میں ارشاد ہوا وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ہم نے نوح کو اٹھایا تختوں پر اور کیلوں پر۔ کشتی ایسے نہیں بنتی جب دو چیزیں ملتی ہیں، کیل اور تختے، جب دونوں ملے تو بنی کشتی۔ تو اہل بیت بھی ایک نہیں، جب دو ملیں گے قرآن اور اہل بیت۔ میں نے کیا سمجھا میرے دوستوں، اب اتنی کھل کر تو میں بات نہ کروں، آپ اشاروں میں سمجھے تو میں بات کروں۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، میں نے اٹھایا، ہم نے اٹھایا، ہم نے نوح کو تختوں پر اور کیلوں پر۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آنکھوں کے سامنے بنا۔ اب اللہ فرما رہا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا، اب یہ کشتی میرے اشاروں پر چل رہی ہے، میرے اشاروں پر۔
اس میں نوح کا دخل نہیں. میرے دوستوں زبان سے بات کرو تو میں نتیجہ نکالوں. اللہ نے فرمایا یہ جو کشتی جلی ہے اس میں نوح کے ارادے کا دخل نہیں. بنی بھی میرے آنکھوں کے سامنے تھی, جل بھی میری آنکھوں کے سامنے رہی ہے, میرے آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے, میرے آنکھوں کے میرے اشاروں پر چل رہی ہے. منہ میں نہیں کہا کہ یہاں چل. کشتی جو مڑ رہی تھی اللہ کے اشارے پر, کشتی جو ادھر ادھر جا رہی تھی اللہ کے اشاروں پر. تو مسلمانوں پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول نے فرمایا انما مثل اہل بیتی تو مسئلے سفینۃ نوح, میری اہل بیت کی مثل بھی نوح کی کشتی کی طرح ہے. اگر نوح کی کشتی ادھر ادھر جائے تو اسی پر اعتراض نہ کرنا کیونکہ وہ میرے اشارے پر چل رہی تھی. تو جو اہل بیت ہیں ان کے عمل پر بھی اعتراض نہ کرنا کہ علی نے یہ کیوں کیا, بطول نے یہ کیوں کیا. بھائی جو میرا افسوس ہے جو میرے قریب بیٹھے ہیں جو بیچارے نعرہ حیدری, میں نے بڑا جملہ کیا ہے یعنی علی کے فعل پر اعتراض نہیں. چلو جناب نوح کی کشتی پر اعتراض کرو, یا کوئی کہے کہ یہ حدیث غلط تو مجھے پاکستان چوک پر پھانسی اور صحیح ہے تو پھر پھانسی ان کو دو جو ملک میں فساد برپا کر رہے ہیں. وہ فساد جو برپا کر رہے ہیں جہاں جہاں میرے دوستوں اللہ کے اشاروں سے اللہ کے اشاروں سے چل رہی تھی جگہ لمن کان کفر, اللہ نے کہا ان کے لیے جگہ ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً, اور میں نے اس کو آیت بنا کر چھوڑ دیا. سارے سمجھ رہے ہیں کیونکہ کوئی یہاں مولا کا مجھ کوئی بے عقل نہیں ہوتا, سارے سمجھ رہے ہیں لیکن خدا کرے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً, میں نے نوح کے کشتی کو میں نے نوح کی کشتی کو آیت بنا کر چھوڑ دیا. پھر سنو کیا ترجمہ ہے, وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً, میں نے نوح کی کشتی کو آیت بنا کر چھوڑ دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, پھر ہے کوئی جو اس کشتی سے ہدایت حاصل کر, نوح سے نہیں. پھر ہے کوئی جو کشتی سے ہدایت حاصل کرے. ارے مسلمان تو روز پڑھتا ہے بتا تم نے کون سی ہدایت حاصل کی, بتا تو ہمیں بتا. تو جو لڑاتا ہے تو ہمیں بتا. اللہ نے فرمایا میں نے اس کو آیت بنا کر کشتی کو آیت بنا کر چھوڑ دیا. پھر ہے کوئی جو ہدایت حاصل کرے کشتی سے ہدایت کشتی سے ملے گی, ہدایت کشتی سے ملے گی. رسول چلا جائے تو ہدایت اہل بیت سے ملے گی, غیرے سے. میں نے ان کو نہیں یہ میرا مقصد ہی نہیں, یہ میرا مقصد ہی نہیں. نوح کی کشتی آیت, نوح کی کشتی آیت, نوح کی کشتی آیت. نوح کی کشتی آیت. اب آیت کا قرآن دور پڑے محمد نوح کی کشتی آیت, نوح کی کشتی آیت. اب آیت سورۃ کاف کی آخری آیت کی طرف, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, میرے حبیب تو ان کو بتا
تو کہہ دو ان کو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اعمال کی وجہ سے خسارے میں ہو، یعنی جتنی زیادہ نماز پڑھو گے اتنا زیادہ عذاب. مجھے تم نے بڑی بات میں نے بتا کر دی. کوئی 90 کو ملا خرینا ہے مالا. میرے حبیب تم کو کہا دو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم اعمال کی وجہ سے خسارے میں ہو. اعمال کی جتنے عمل زیادہ اتنا زیادہ نقصان. زیادہ نماز بھی بڑے نقصان ہے. یہاں تک ہوتی تو کسی کو اعتراض کا موقع ملتا. اللہ نے فرمایا انہوں نے اس دنیا میں عمل کرنے میں کوئی سستی نہیں کی. جتنا تھا اتنا عمل کیا، کوئی اب چھوڑا ہی نہیں. کشتی سے ہدایت کشتی سے ملے گی. ہدایت کشتی سے ملے گی. رسول چلا جائے تو ہدایت اہل بیت سے ملے گی، غیر سے نہیں. میں نے ان کو نہیں 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 یہ میرا مقصد ہی نہیں، یہ میرا مقصد ہی نہیں. نوح کی کشتی آیت، نوح کی کشتی آیت، نوح کی کشتی آیت. نوح کی کشتی آیت. اب آیت کا قرآن کی طرف درود پڑھیں محمد عالم. نوح کی کشتی آیت، نوح کی کشتی آیت. اب آئیے سورۃ کاف کی آخری آیت کی طرف. قل هل نبئکم بالاخسرین اعمالا. میرے حبیب تو ان کو بتا، تو کہہ دو ان کو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اعمال کی وجہ سے خسارے میں ہو، یعنی جتنی زیادہ نماز پڑھو گے اتنا زیادہ عذاب. ترجمہ غلط کروں مجھے تم نے اتنی بڑی بات نہیں بتا کر دی. 90 کو ملا خرینا ہے مانا. میرے حبیب تم کو کہا دو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم اعمال کی وجہ سے خسارے میں ہو. اعمال کی جتنے عمل زیادہ اتنا زیادہ نقصان. زیادہ نماز بھی بڑے نقصان ہے. یہاں تک ہوتی تو کسی کو اعتراض کا موقع ملتا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. اللہ نے فرمایا انہوں نے اس دنیا میں عمل کرنے میں کوئی سستی نہیں کی. جتنا تھا اتنا عمل کیا، کوئی عمل چھوڑا ہی نہیں. اور مومنین کو جگہ دو جو سمجھے بھی صحیح ابھی جن کا عقلی. اس لیے جو میں محنت کر رہا ہوں اسی لیے میں محنت کر رہا ہوں. ایک ایک لفظ کو سمجھے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اور میرے حبیب وہ سمجھتے ہیں کہ جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، صحیح ہے. نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں صحیح، روزہ رکھتے ہیں کہتے ہیں صحیح، زکات دیتے ہیں کہتے ہیں صحیح. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. لیکن میرے حبیب انہوں نے میری آیتوں کا کفر کیا ہے. اب توجہ چاہ رہا ہوں قبلہ، اب توجہ چاہ رہا ہوں. زبان سے بات کرو. میرے حبیب اعمال کی وجہ سے خسارے میں، اور کوئی انہوں نے سفر اٹھا نہیں رکھی تھی نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں. اور یہ سمجھتا بھی ہے وہ ہم یا سمون سنون سنا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم.
لیکن انہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا ہے، انہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا ہے، فحبطت اعمالهم، اسی لیے میں نے ان کے تمام اعمال کو رائگان، نماز میں نے ان کے منہ پر ماری ہے، روزہ میں نے ان کے منہ پر مارا ہے، زکات میں نے ان کے منہ پر مارا ہے، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن میں ان کے اعمال کا وزن نہیں کروں گا جب اعمال ہے ہی نہیں۔ کتنا بڑا جملہ کہا ہے میرے لاہور کے بھائیوں، کتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے، اور قرآن نے کتنی وضاحت کر دی۔ عمل کی وجہ سے خاص سارے نے عمل بھی اتنا کیا کہ کوتا ہی نہیں کی، ساری زندگی سمجھتے رہے کہ صحیح ہے، سمجھا چاہ رہا ہوں، ساری زندگی سمجھتے رہے کہ صحیح ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں میرے حبیب، فحبطت اعمال، میں ان کے تمام اعمال کو رائگان بنا دیا، ضبط نہیں کیا، کیونکہ ضبط چیز واپس ہو سکتی ہے، حب کی معنی ہے ریت میں اڑا جانا، ہوا میں اڑانا، ختم کر دیے، رائگان بنا دیے۔ قصور کیا ہے یا اللہ؟ میری آیت کا انکار کیا ہے، ایک آیت نہیں، میری آیتوں کا انکار کیا ہے، میری آیتوں کا انکار کیا ہے، اور میں ان کے اعمال کا وزن نہیں کروں گا۔ محفوظ رہے گا، کانوں میں محفوظ رہے۔ اب آئیے پھر قرآن کی طرف، پھر سورت گھبرا نہ جانا، یقین پڑ رہا ہے میرے دوستوں، قرآن کی طرف سورت اعراف میں ارشاد ہوا والفضل یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن حق ہے، قیامت کے دن وزن حق ہے، قیامت کے دن وزن حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک مفلحون، جس کا وزن ثقل ہوگا، بھاری ہوگا، وہ جنت میں۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک مفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کے اعمال خفیف ہوں گے وہ جائیں گے جہنم میں۔ اللہ نے فرمایا کثیر قصور یہ کیا ہے کہ انہوں نے میری آیت پر ظلم کیا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہو، عنوان ادھر ادھر ہو جائے تو وہ خطیب نہیں، عنوان ادھر ادھر ہو جائے تو وہ خطیب نہیں۔ اب آئیے جناب نوح کی کشتی، وہ بھی آیت، آیتیں نہیں، یہ جہنم میں کون جا رہا ہے؟ جنہوں نے آیتوں کا نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، لیکن آیتوں کا انکار کیا ہے نہیں، ایسے کیوں؟ آئیے پھر قرآن کی طرف، درود پڑھیں محمد راج، پھر آئیے قرآن کی طرف۔ یہ الفاظ ہے سورت المومنون کے، وَجْعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں مریم کو آیت بنایا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا میرے دوستوں قریب بیٹھنے والے، وَجْعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو آیت بنایا۔ حالانکہ جو ہے خدا کو کہنا تھا آیتین، آیت بنایا، آیت بنایا۔ ارے میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
تمہیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا؟ ابھی تک اتنا سے بغض ابھی تک سمجھ میں نہ آیا؟ نوح کی کشتی وہ آیت بن سکتی ہے، عیسیٰ آیت بن سکتا ہے، عیسیٰ کی ماں آیت بن سکتی ہے، علی اور بصور آیت نہیں بن سکتا۔ علی کے والدین آیت نہیں بن سکتے، ہمارے 14 آیتیں نہیں بن سکتے۔ یہ آیتیں نہیں، یہ آیتیں یہ ہمارے 14 معصوم آیت الکبریٰ ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے سورۃ النجم میں، ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ میرا رسول جب قاب قوسین پر پہنچا تو دیکھا اور دیکھ کر پہچانا۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، جب آپ قوسین پر پہنچے تو دیکھا، پہچانا۔ اللہ نے فرمایا ان کی آنکھوں میں جھونکا نہیں تھا، ہے تو وہی جس کو بستر پر چھوڑ کر آیا ہے تو نعرہ حیدری۔ البصر وما طغیٰ، اللہ نے فرمایا رسول کے نظروں نے دھوکہ نہیں کھایا، دیکھ کر پہچانا۔ آیت یہاں تک ہو جاتی تو کہنے کا حق تھا ہمارے 72 مذہبوں کو اللہ کو دکھا تھا، شیعہ کچھ اور مقصد لیتے، لیکن اللہ نے فرمایا لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، رب کو نہیں، رب کی آیت الکبریٰ کو دیکھا۔ اب رسول میں آیت الکبریٰ دیکھا بھی آیت الکبریٰ کو، مثل نے مثل کو دیکھا، مثل نے بے مثل کو نہیں دیکھا۔ اب پتا چلا کہ نمازیں پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، لیکن آیتوں کا انکار کیا ہے، آیتوں کا انکار کیا ہے۔ اور میں کیوں کہوں جب تمہارے کنز الامال نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے عمل اور یہ کیا ہے میزان، تو جیسے ہی علی آیا تو کنز الامال میں رسول نے ہنس کر فرمایا یا علی انت سبیل الہدی و یا علی انت مثل الاعلی و یا علی انت آیت الکبریٰ و یا علی انت میزان الایمان۔ علی آپ سبیل الہدی ہیں، مثل الاعلی ہے، اللہ کی آیت کبریٰ ہے اور ایمان کی میزان ہے۔ نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں ہے، توجہ ہے میری گفتگو پر، توجہ ہے میری گفتگو پر۔ میں نے یہی عرض کیا میرے محترم سامعین، چھوڑو آؤ پھر مسلمان کی طرف۔ رسول سے پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ، یار المنجد لغت ہے مسلمان کی، اس میں یہ الفاظ ہے، بالکل پیچھے، بالکل پیچھے آپ دیکھیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بھائی کیسے لگے گا، کیونکہ نماز کا تو وزن ہی نہیں، روزے کا تو وزن ہی نہیں، یہ کیسے لگتا ہے بھائی؟ تو رسول نے فرمایا آپ نے ترازو دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ بھائی کیسے لگتا ہے؟ جب کوئی تم چیز تولتے ہو، کہا قبلہ کانٹا، اوپر والا جس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈوری جس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کانٹا بھی کہتے ہیں، اور پنجابی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کنڈی، کنڈی، کنڈی اس کو کہتے ہیں، کنڈی میں ہاتھ ڈالتے ہیں،
جہاں کنجی نیچے ہوئی سمجھ گئے کہ یہ پنا بھاری، جس کی طرف کنجی مڑے، جس کی طرف کنجی مڑے وہ ہے بھاری، اس کو عربی میں کہتے ہیں لسان۔ جال منجد کی آخری جلدوں میں آخری برقوں میں دیکھو تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے؟ رسول نے فرمایا انا میزان الایمان وعلی لسان، عمل کی میزان میں ہوں، علی ہے کنڈی، علی ہے کنڈی۔ اب 73 فرقے دیکھے کہ علی کس کے پاس ہے۔ بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ توجہ نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں ہے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ توجہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں چاہتا ہوں عاقب کے قریب آ کر، دیر تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، میں نے ایک مثال میں میرا گھنٹہ گزر گیا۔ اب اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسی مثالیں ہو قرآن سے جو دنیا کا کوئی بڑے میں بڑا آپ کو خود صاف کر عالم کہلانے والا جواب دے سکے، کیونکہ شیطان سے بڑا کوئی عالم نہیں، وہ عالم نہیں ہے۔ ہاں میں نے کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ دوسری حدیث جو ہے وہ بھی کنز الامال میں، وہ بھی لفظ انما سے شروع۔ گھبرا تو نہیں لگے؟ ابھی تو مجھے 10 دن پڑھنے ہیں، تو یہ بھی الفاظ ہیں رسول کی حدیث، لفظ انما سے شروع کنز الامال میں، اور رسول نے فرمایا انما سب انما مثل علی فیکم کمثل باب حطۃ فی بنی اسرائیل۔ بس 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 علی کے سوا کوئی نہیں، جب کوئی نہیں تو ہم کسی کو مانیں؟ ضرورت کیا پڑی ہے ہمیں در بدر ہونے کی؟ ضرورت کیا پڑی ہے؟ ضرورت کیا پڑی ہے؟ نعرہ حیدری! میں سب آپ کی وجہ سے کیا آپ تھک نہ جائیں یا گھبرا نہ جائیں، اسی لیے میں ڈر رہا ہوں کہ بلا کیا فرمایا انما مثل علی فیکم، بس 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 تم میں میری علی کی مثال، بس تم میں، بس بس سب علی کی تم میں مثال ایسی ہے کہ مسئلے باب حطۃ کی بنی اسرائیل، جس طرح باب حطۃ کی مثال تھی بنی اسرائیل میں۔ بھائی زبان سے بات کرو، دیکھو بس سر اور سر، سر اور سر، تم میں علی کی مسئلہ ہے، جس طرح بنی اسرائیل میں باب حطۃ کی مثال، من دخلہ غفر لہ، بس جو بھی اس میں داخل ہوا وہ بخشا گیا، بخشا جائے گا نہیں۔ اگر آپ سوئیں گے یا تو میں آدھا گھنٹے کی تقریر کروں گا، یہ آپ کی محبت کی وجہ سے کروں گا۔ نعرہ حیدری! اور کل میں سامعین کو بھی تبدیل کروں گا، جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے، جو آگے وہ پیچھے۔ نعرہ حیدری! انما مثل علی فیکم کمثل باب حطۃ فی بنی اسرائیل ومن دخلہ غفر لہ۔ بس تم صرف علی اور کوئی نہیں، صرف تم میں علی کی مسئلہ ہے، باب حطۃ کی طرح جو بھی داخل ہوا وہ بخشا گیا، غفر لہ وہ بخشا گیا۔ اب آؤ قرآن کی طرف، یہ باب حطۃ ہے کیا؟ کرنا کیا ہے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ اب یہ کرنا کیا ہے؟ باب حطۃ اس کی معنی کیا ہے؟ اس کو کرنا کیا ہے؟ سورۃ بقرہ میں شاد ہوا
بھائی گھبرا تو نہیں دیتا توجہ میری گفتگو پر؟ جب جناب موسیٰ کی قوم گنہگار بے انتہا گنہگار ہو گئی کیسے بخشے جائیں گے؟ جب شہر میں داخل ہوئے آواز آئی وادخل الباب سجدا، دروازے پر سجدہ کرو، دروازے پر۔ میرے دوست کتنے گھبرائے ہوئے ہو، اسی حالت میں آئے ہو سننے کے لیے۔ وادخل الباب سجدا، دروازے میں داخل ہو تو کیا کرو؟ سجدہ سجدہ۔ تو کہتا ہے خیر اللہ کو سے مدد مانگنا بھی بدعت ہے، یہ اسی دروازے پر خدا پر تھا، دروازے پر سجدہ کرو، دروازے پر۔ وقولوا حطۃ، اور کہو حطۃ، کہو سجدہ کر کے کہو۔ حطۃ کی کیا معنی ہے؟ حطن سے نکلا ہے جس کی معنی ہے جھکنا۔ اللہ نے فرمایا یہ دروازہ تکبر کا نہیں۔ آپ کو تو میں پڑھانے کا سمجھ کر کرتا ہوں، اسی لیے میں اشاروں میں چلتا ہوں۔ وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزيد المحسنين۔ اسی دروازے پر سجدہ کرو، سجدہ کرو، اور سجدہ ایسے نہیں کرو، دل سے کرو، جھک کر کرو، دل کو جھکاؤ، سر نہ جھکے دل جھکے۔ ارے جس کا سر جھکتا ہے دل نہیں جھکتا اسی کو منافق کہتے ہیں۔ سمجھو ہے کہ میرا وادخلوا الباب سجدا، عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے حدیث کی، اور عجیب منزل ہے آیت کی، اور عجیب منزل ہے علی کی۔ علی کی آؤ، میں نے کیا جھوٹی حدیث پڑھوں کنز المال میں نہ ہو تو پھانسی کے قابل، اور اگر ہوں تو آؤ وادخلوا الباب سجدا، دروازے پر سجدہ کرو، وقولوا حطۃ، دل کو جھکاؤ، ایسے نہیں، دل جھکے، دل جھکے۔ اللہ نے سنا تھا تمہاری دل جھکی، سجدہ کیا دروازے پر، حطۃ کہا، ادب کیا، نغفر لکم خطایاکم، تمہاری تمام خطائیں معاف کر دوں گا، تمہاری تمام خطائیں معاف کر دوں گا، وسنزيد المحسنين، اور تمہاری نیکیوں کو بڑھا دوں گا، نیکیوں کو بھی بڑھا دوں گا۔ کیا کیا؟ یا اللہ کیا کیا؟ عبد الحکیم جھکا ہے، جھکا ہے، دل سے جھکا ہے، خطائیں بھی معاف، نیکی بھی بڑھا دی۔ تو میں چاہتا ہوں یا اللہ، یا اللہ تیرے رسول نے کہا ہے کہ صرف علی ہے باب حطۃ، صرف علی ہے باب حطۃ، تو اگر تو نے موسیٰ کے قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو اس دروازے پر جھکے، ادب کے ساتھ جھکے، تو گناہ بھی معاف کروں گا اور نیکیوں کو بڑھا دوں گا، تو یا اللہ ہم بھی بڑے گنہگار ہیں، ہم بھی بڑے گنہگار ہیں، اگر وہ سجدہ کرے موسیٰ کے دروازے پر تو ان کی خطائیں معاف۔ یہ ننگے سر والے 24 گھنٹہ علی علی نہیں، پوری آیتیں نہیں پڑھی، پوری آیتیں نہیں پڑھی، میں نے تو جز پڑھا ہے کہ پہلے جز سمجھاؤں تب کل سمجھ میں آئے، میں نے تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں نے اتنی محنت کی ہے اس لاہور میں، حالانکہ بڑے بڑے علماء گزر چکے ہیں جن کے میں جوتوں کے برابر نہیں، قبلہ کفایت حسین مرحوم، مولانا اظہر حسین مرحوم، کیا کہنا ان کا، لیکن میں ایک اپنا انداز میں چلائے ہوں، میں چاہتا ہوں
کہ میں آپ کو پھر اس معیار پر لے کے چلوں. میں چاہتا ہوں، اسی لیے میں زیادہ میں زیادہ اسی سال کا انداز کو دیا ہے کہ میں آپ کو خود آگے لے کے چلوں. میں نے کیا کیا کہ اللہ نے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ مثل نبی المسلمین. دروازے پر داخل ہو، سجدہ کرتے، دل جھکے، سر نہیں، دل جھکے، ادب کے ساتھ دروازے پر آؤ. بے وقوفوں دیکھتے نہیں جس دروازے پر رسول ادب کرے. یہ ادب کا دروازہ ہے، ادب کا دروازہ ہے. میں تمہاری نیکی کو بڑھا دوں گا، خطا کو معاف کر دوں گا. اب اللہ نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ظالموں نے اس کلمے کو بدل دیا. ترجمہ صحیح نہیں، ترجمہ صحیح نہیں. دیکھو ترجمہ کیا ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. لیکن انہوں نے کلمے کو بدلا غیر کلمے سے، یعنی اس کلمے کو ہٹا کر دوسرا رکھا. بڑا جملہ، بڑا جملہ نوجوانوں، بڑا جملہ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. جو ان کو کلمہ کہا گیا تھا اس کو بدل دیا غیر کلمے سے. یعنی کلمہ تھا حدت، اور یہ کہتے تھے الہنت. الہنتا مانا گندم، یعنی یہ مزاح کرتے تھے، مزاح کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو میں نے کلمہ کہا تھا حدت، اس کو بدل دیا غیر کلمے سے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اللہ نے فرمایا کہ میں ان ظالموں کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ انہوں نے کلمے کو بدل دیا تھا، انہوں نے کلمے کو بدل دیا تھا. علی ہے باب حدتن. ارے جو حدتن کو بدل کر دوسرا رکھے وہ جہنمی، تو جو علی کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو بٹھائے بھائی گھبرا تو نہیں دے توجہ میں. سمجھ میں محمد کا جب قیام ہوا، ادائے سننے رسالت کا اعتماد ہوا، مچل کے رہ گئے ارما نہ جانے کتنوں کے، مچل کے رہ گئے ارما نہ جانے کتنوں کے. امام ہوتا تھا جس کو نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. تو انہوں نے کلمے کو بدل دیا غیر کلمے سے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو میں نے ان پر عذاب الہی، میں نے آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، کلمے کو بدل دیا، کلمے کو بدل دیا. ارے علی جہاں ہے وہاں ہے،
تم نے علی کو ہٹایا، ظالم بن گئے، اور میں نہیں کہہ رہا، اس بھائی نے محترم نے مجھے یاد دلایا، تو آپ پھر قرآن کی طرف چلے۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جب اللہ نے رسول نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ کہنا تھا کہ چہرے اتر گئے، چہرے اتر گئے، ہاں تھوڑی تو تھی، سنا سے پڑھو، سنا سے پڑھو، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، میرے حبیب آج 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 کافر آپ کے دین سے مایوس، آج 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 کے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوا الناس، میرے حبیب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کافر ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا، آج میں نے تمہارے اوپر تمام نعمتیں تمام کی، آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا، لیکن الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمہارے دین سے، تمہارے دین سے کافر مایوس ہو گئے۔ بخاری میں بھی ہے، قرآن سر پر رکھو، یہ غفیر علاقوں کہاں سے آ گئے تھے، جہاں سب حاجی، سب نمازی، سب صحابی، یہی میرے دوستوں میں نے کیا کہاں سمجھ میں آئی بات؟ خدا کی قسم آ گیا، اپنے مقصد پر آ گیا۔ ہاں یہ تو کلر پر پوچھوں کہ نتیجہ جو اپنی نکالنا ہے، اس کے لیے تو میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ پریپیئر ہو کر آؤ، کل کہیں چھوڑا تھا اور آج کہاں سے مجھے شروع کرنا ہے۔ میں نے کیا میرے دوستوں، کس کا دین؟ پہلے تو اللہ نے کہا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، پہلے تو اللہ نے کہا تھا کہ یہ میرا دین ہے، اور آج کہہ رہا ہے کہ رسول تیرا دین ہے۔ سمجھو میرے دوستو، ہاں سامعین بھی بدل سکتی ہیں، تو یہ نہیں کہتا کہ آپ کیپ نہ کریں، کیپ کریں لیکن بولتے بھی آئیں، تاکہ گھر والے بھی تو آپ کا آواز سنیں تو واقعی سن کر آیا۔ نعرہ حیدری، تو میں نے یہی عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے یہی عرض کیا کہ پہلے دین تھا اللہ کا، اب کہا کہ تیرا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین، میرے حبیب اپنے جان کو دھوکے میں کیوں ڈالتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ سارے مومن بن جائے، سارے مومن، سارے دیندار بن جائے، میرے حبیب ایسے کیوں کرتا ہے؟ کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا؟ خدا کی قسم اتنا مزہ آتا تو ساری زندگی یاد پڑتا، کیا مقام ہے رسول تیرا۔ رسول اللہ نے تو کہا تھا کہ یہ دین میرا ہے، جس کی چیز ہوتی ہے فکر اسی کو ہوتی ہے۔ ارے بھائی ہماری کار خراب ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ میکینک ہم سے زیادہ جانتا ہے، لیکن اس کو فکر نہیں ہوتی، پیسے لے کے فکر ہمیں ہے۔ ارے ہمارا بچہ بیمار ہوا، ہاں واقعی ہمیں بیماری کی خبر نہیں، لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس، لیکن جو محبت ہمارے سینے میں ہے ڈاکٹر کے سینے میں نہیں، کیونکہ یہ بیٹا اسی کا نہیں،
جس کی چیز ہوتی ہے درد اسی کو ہوتا ہے. میں نے بڑا جملہ کہا, کتنا بڑا میں نے جملہ کہا. جس کی چیز ہوتی ہے دکھ اسی کو ہوتا ہے. دین خدا کا فکر رسول کو. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. دین اللہ کا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. میرے حبیب کیوں اپنے نفس کو خطرے میں ڈالتا ہے؟ جو کیوں ڈالتا ہے, پانی کیوں ڈالتا ہے؟ یہ مومن ہو یا نہ ہو, میری فکر کیوں لگی ہے؟ جس کا دین ہے اس کو فکر نہیں, اسی کو فکر ہے, اسی کو فکر ہے. اور قبلہ جب اتنا فکر بڑھ گیا تو یہ ہوتی ہے محبت کی انتہا. بھائی یہ تیرا بیٹا نہیں, یہ میرا ہے. وہ بھی کہتا ہے عبدالحکیم آؤ میرے گھر میں, یہ تمہارا گھر ہے. کہاں جملہ میں نے کہا تھا؟ حواس ہوتے یہ دعا کہاں سے لاؤ؟ میں نے کہاں کتنا جملہ تھا. اگر نہیں سمجھے آپ کی قسمت. ہوا میں اڑ گیا, چھوڑ دو, کل آئے گا انشاءاللہ. میں نے کہا جس کی چیز ہوتی ہے اسی کو ہوتا ہے. یہ محبت کی انتہا ہے. یہ تیرا بیٹا نہیں, یہ میرا ہے. یہ تیری بیٹی نہیں, یہ میری ہے. تو نے کہہ دیا یہ تیرا گھر نہیں, یہ میرا گھر ہے. یہ ہے محبت کی انتہا, یہ ہے محبت کی انتہا. رسول کی آواز آئی, یا اللہ یہ تیرا دین نہیں, یہ میرا دین ہے. یہ تیرا دین نہیں, یہ میرا دین ہے. اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا, کہا میرے حبیب اگر یہ میرا دین تمہارا دین ہے تو یہ میرا گھر میرا نہیں, تیرے بھائی کا ہے. تیرے بھائی کا گھر. یہ ہے محبت کی انتہا, یہ ہے محبت کی. کوئی زبان نہیں ہے جو بات کر سکے. یہ تیرا, یہ تیرا, یہ میرا نہیں, یہ تیرا ہے. رسول نے فرمایا یہ میرا دین نہیں, اللہ نے فرمایا یہ میرا نہیں, یہ تیرا دین ہے. اور خدا کی قسم ہمیں کیا پتا, ہمارا دین پر خرچہ ہوتا تو پتا چلتا. ارے ہاں, گھر لٹ گیا ابو طالب کا, گھر لٹ گیا ابو طالب کا. مسلمانوں کو کیا پتا کہ کس کا گھر لٹ گیا. ہاں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ایک جملہ عرض کر دوں. میں نے کیا خدا جانے میں بی بی زینب کو کیا سمجھتا ہوں, خدا جانے میں علی کی بیٹی کو کیا سمجھتا ہوں. لیکن اکبر کی ماں تو سیدزادی نہیں تھی, اکبر کی ماں تو سیدزادی نہیں تھی. میرے دوستوں اکبر کی ماں تو سیدزادی نہیں تھی, لیکن خدا کی قسم یہ کمال ہے, یہ کمال ہے. یہ غلط روایتیں ہیں کہ جناب اکبر کی والدہ جو ہے وہ ٹکر دیوار سے مارنے لگی. کہاں تھی دیوار جسے ٹکر مار رہی تھی؟ کیسی یہ غلط روایتیں پڑھتے ہو؟ خدا کی قسم جہاں حسین چھوڑ کر گئے تھے وہاں بیٹی نہیں, جہاں حسین چھوڑ کر گئے تھے لیلا یہاں بیٹھی رہو. ارے ہاں, آپ کو پتا نہیں ہے اس مسائل میں بھی نقطے ہیں. حسین نے کیوں کہا تھا, عاشور کی صبح کو کیوں کہا تھا کہ اکبر آزان دے؟ یہ اسی لیے کہا تھا کہ ماں اندر ہے, بیٹے کا آواز تو سن لے. ہاں میرے دوستوں, میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے. آواز تو ماں سن لے, ماں کا دل ہے وہ آخرکار اپنے بیٹے کی آواز تو سن لے. اور اداکاران حسین, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں ایک جملہ عرض کر دوں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, کہ یہی سبب ہے کہ جب جناب اکبر ہر
کربلا کا شہید جب گھوڑے سے اترا تو کسی نے کہا بابا مدد کر، کسی نے کہا چاچا مدد کر، کسی نے کہا ماما مدد کر، لیکن جب اکبر گھوڑے سے گرے تو مدد کے لیے نہیں پکارا، کہا بابا اکبر کا آخری سلام۔ ہاں نوجوانوں جی بھر کر لو، ہاں یہ رونے کے دن ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ بابا بابا اکبر کا آخری سلام، بابا بابا اکبر کا آخری سلام، بابا اکبر کا آخری سلام۔ میرے دوستوں حسین اٹھے، کہتے ہیں کرسی پر بیٹھے تھے، ایک بے وقوف ہو کیسی باتیں کرتے ہو، کربلا میں کہاں کرسی آ گئی تھی، سید زمین پر بیٹھا تھا اور کربلا کا شہنشاہ اٹھا، آواز تو سنی کہ بابا اکبر کا سلام، لیکن حسین نے ایک عجیب جملہ کہا، مجھے علی کی عظمت کی قسم ہے، علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا تو حسین نے پھر تھا جس طرح اکبر نے انوکھا فیل کیا کہ سب نے پکارا تھا کہ ماما مدد کر، بابا مدد کر، لیکن اکبر نے کہا تھا کہ بابا اکبر بابا مدد کر، جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں، بابا مدد کر، جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں، بابا بابا مدد کر، جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں نے عرض کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ جناب حسین جب اکبر کے لاش پر آئے، نعت علی کو پڑھتے ہوئے جیسے ہی آیا تو اکبر نے سلام کیا، بابا سلام، بابا سلام، اور کہا بابا آپ نے دادا علی کو پکارا، میرا دادا پہنچ گیا، بابا آپ نے دادا علی کو پکارا، میرا دادا پہنچ گیا ہے۔ حسین نے کہا بیٹا کیسے؟ کہا بابا میرا دادا آیا ہوا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں جام تھے، ایک جام مجھے پلایا ہے، میری پیاس ختم ہو گئی ہے، میں نے دادا سے پوچھا دادا ایک جام تو مجھے پلایا ہے، یہ دوسرا جام کس کے لیے ہے؟ تو میرے دادا نے رو کر کہا اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیارا، اکبر بیٹا، اکبر بیٹا، اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا ہے، اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا ہے۔ ارے ہاں خدا کی قسم یہ ہے جناب لیلا کا کردار، دروازے تک نہ آئی جب تک خیموں کو آگ نہ لگی، میرے دوستوں بھی دروازے پر نہیں آئی۔ میں نے تو قبلہ یہی سنا، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ کربلا کا ہر شہید ہوا حسین ہر لاش کو لے کر آتے تھے، میں نے کسی مزدور کو جاتے ہوئے باہر نہیں دیکھا، لیکن کہا جب اکبر گھوڑے سے گرے اور حسین بیٹے کی لاش پر پہنچے تو میں نے علی کی بیٹی زینب کو دیکھا کہ آدھی چادر سر پر تھی اور آدھی چادر زمین پر لڑک رہی تھی۔ ارے ہاں، ارے جب اکبر شہید ہوا تو میں نے ثانی زہرا کو دیکھا کہ آدھا چادر سر پر تھی اور آدھا زمین پر تھی۔ ہاں اداداران حسین ایک جملہ کہہ کر آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہاں یہ ہے لیلا کا کردار، یہ ہے حسین کا کردار۔ ہاں یہی تو حسین نے کہا تھا نا بیٹا آپ کی ماں سید ذاتی نہیں ہے، میں تو خیمے میں بٹھا کر آیا ہوں، لیکن ایک مرتبہ کہا تھا کہ حسین ساری زندگی اکبر نے مجھے اماں نہیں کہا، اور سید اکبر کی لاش کو لے کر آنا، ساری زندگی اس کو زینب نے پالا ہے، ساری زندگی اپنی پپری کو اماں کہتے رہے، حسین کی اکبر کی لاش کو لے کر آنا تاکہ مجھے اماں کہہ کر پکارے، اکبر بیٹے چلو۔ ہاں نوجوان بیٹا تھا، حسین نے کہا اکبر ایسے کرو، دونوں باہیں
میرے گلے میں ڈالو، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالو، میں لے کے چلوں۔ مجھے علی کی عظمت کی قسم ہے، خدا گری کے رحمت کرے مولانا اگر حسن زیدی کو قبلہ، اس نے بھی یہ جملے لکھے ہیں۔ پھر جب حسین نے کہا کہ اکبر بیٹے دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالو، تو اکبر نے ایک ہاتھ گلے میں ڈالا اور دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، کہا اکبر بیٹے گلے لگاؤ، کہا بابا سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا ہے، بابا سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا ہے۔ اور ہاں بابا ظالم نے مجھے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا باپ بڑا صابر ہے، دیکھوں گا کہ یہ کس طرح برچی کا پھل نکالتا ہے۔ اللہ کی عظمت کی قسم، کربلا کا شہنشاہ حسین نے کیا کیا؟ اکبر کو لٹایا، اکبر کو لٹایا، اکبر کو لٹایا۔ کیا کیا میرے دوستوں کہ ایک ٹانگ رکھی اکبر سے سینے پر، دوسرا ہاتھ ڈالا برچی کے پھل میں اور منہ کیا مدینے کی طرف، نانا آؤ، بابا بھی آؤ، لیکن اکیلے نانا دادا ابراہیم کو لے کر آنا، اکیلے نانا دادا ابراہیم کو لے کر آنا، دادا اسماعیل کو لے کر آنا۔ میں نے آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی، میں نے اپنے اسماعیل کے پاؤں نہیں باندھے۔ آؤ آؤ میرے دوستوں، تاریخوں نے بتایا کہ جس طرح حسین نے پھل کو کوشش کی نکالنے کی، یا اکبر کا دل ہلنے لگا، اکبر کا دل ہلنے لگا، یا اکبر کے جسم میں لرزہ آیا، اکبر کے جسم میں لرزہ آیا، کربلا کے سرزمین میں لرزہ آیا، کیا زمین میں زلزلہ آیا، یا خیموں کا پردہ اٹھا، زینب کی آواز آئی بھائی آؤ، بھائی آؤ، اکیلے ہو، کہاں زینب خیمے سے باہر نہ آنا۔ یا اللہ یا اللہ، ہماری بڑی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ، جن مومنین نے یہ سرکیدہ بچھایا ہو ان کے دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر۔ یا اللہ، دور دور سے مومن آئے ہوئے ہیں، خیر سے اپنے بچوں کے ساتھ ملے۔ یا اللہ، جو مومن بیمار ہیں ان کو مکمل صحتیابی عطا کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔